बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हुकूमत ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फ़ैसला क्यों किया है? क्या भारत और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेर लिया है? क्या भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ इस्तांबुल मुआहदे पर दस्तखत के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या पाकिस्तान अपनी फौजें गजा में अमन के लिए भेजने के लिए तैयार है? और सबसे बढ़कर, क्या इसराइल पाकिस्तानी फौजों की गजा में मौजूदगी को कबूल करेगा? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर यह फैसला किया गया है। पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई अथॉरिटी है उसने तमाम एयरलाइंस को इस हवाले से आगाह कर दिया है कि अगले 2 दिन पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद मुख्तलिफ औकात में बंद कर दी जाएगी। और ये जो फ़िज़ाई हदूद का बंद करने का प्रोसेस है, ये सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक और कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए 3-3 घंटे की बंदिश का ये सिलसिला 2 दिन तक चलेगा। अब ये पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद क्यों बंद की जा रही है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। फ़िज़ाई हदूद बंद करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की सरहद के करीब भारत अपनी जंगी मशकें शुरू कर रहे हैं और भारतीय फौज की मशकों की वजह से पाकिस्तान को ये थ्रेट है कि किसी भी वक्त इन्हीं फौजी मशकों को बहाना बनाकर, जवाब बनाकर कभी भी भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। भारतीय वजीर आज़म हो, भारत के वजीर दाखिला हों, वजीर दिफा हों या भारतीय आर्मी चीफ हों, एयर चीफ हों, आप अगर तसलसल के साथ उनकी स्टेटमेंट्स को गौर से सुने तो आपको एक ही पैगाम मिलता है कि भारत जंग की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और 2 दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी भारत को पब्लिकली खबरदार किया गया था कि वो जंग की तरफ ना जाए और पाकिस्तान पर हमले की कोशिश ना करे। अमेरिकी सदर का ये बयान और भारतीय लीडरशिप के जो बयानात हैं उनको देखकर ये लगता है कि बिहार के इंतखाबात से पहले एक मर्तबा फिर भारत जंग कर सकता है। मगर उससे बड़ा अहम तरीन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हदूद को बंद कर रहा है या फिर पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को भी एक्टिवेट कर रहा है? मिलिट्री मूवमेंट भी आपको पाकिस्तान के अंदर दिखाई देगी। ये अचानक और खामोश तब्दीली है। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के आगाज में भारत इस किस्म की कोई हरकत कर सकता है। अब इंटरनेशनल फोर्सेस भी मॉनिटर कर रही हैं। अभी पाकिस्तान के मीडिया में इस खबर को बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं लाया गया। पाकिस्तानी अवाम के अंदर इस खबर को डिस्कशन का बाइस नहीं बनाया गया और इसको एक नॉर्मल नोटिफिकेशन के तौर पर पेंट किया जा रहा है। मगर इसकी जो इंटेंसिटी है, इसका जो इम्पैक्ट है इस खबर का, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ अटैच है। नोइंग द फैक्ट कि पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद को बहुत पहले ही बंद कर दिया था। अब एक तरफ तो ये फ़िज़ाई हदूद का और जंगी फौजी मशकों का मामला है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस्तांबुल में अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि तालिबान संजीदा नहीं है, तालिबान किसी और के इशारों पर, किसी और के मकसद को पूरा करने के लिए डायलॉग के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही और वो किसी एग्रीमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे। अब मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो चुका है और तकरीबन 20 घंटे से जायद
دورانیے پر یہ مذاکرات ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی کامن کنسنسس پاکستان اور افغانستان کے درمیان بلڈ نہیں ہوا، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان نے تحریری معاہدے پر دستخط سے ہی انکار کر دی، اور طالبان کا دستخط سے انکار کرنا ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ اور ایک طرف تو یہ مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری جانب دوبارہ پاکستان کی سرحد پر اٹیک کیا گیا اور پاکستان کے 5 فوجی جوان بھی شہید ہوئے، تو اس سے بھی آپ کو طالبان کا موڈ، ان کا مزاج اور ان کی اپروچ کے بارے میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ معاملات یا بیل بنڈے چڑھنے والی نہیں ہیں۔ تو طالبان کے ساتھ بھی ایک جنگ ہے اور دوسری طرف بھارت ہے، تو یوں لگ رہا ہے جیسے پاکستان کو دونوں طرف سے گھیر لیا گیا، ایک طرف افغان طالبان ہے، دوسری طرف مشرقی بارڈر پر بھارت ہے اور درمیان میں پاکستان ہے۔ اب اس پورے جنگی ماحول کے دوران امریکی وزیر خارجہ سے کل ایک بڑا اہم سوال کیا گیا، اور سوال یہ کیا گیا کہ پاکستان سے آپ کے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں، اس تعلقات کی بہتری پر کیا کبھی بھارت نے کوئی اعتراض کیا؟ اس پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے آج تک اس معاملے پر نہ کوئی شکایت کی نہ اعتراض کیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً بھارت کو اس معاملے پر تشویش ضرور ہے، لیکن بھارت بڑا سمجھدار ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ممالک جو امریکہ کے لیے ایکسیپٹ نہیں ہیں مگر بھارت کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اسی طریقے سے امریکہ بھی ہر ملک کے ساتھ اپنے مفادات کے مطابق تعلقات استوار کر رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ اب جو اسٹریٹجک توسیع ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ایک نئی اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے۔ مگر ایک چیز امریکن وزیر خارجہ نے کلیرٹی کے ساتھ کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو دوستی ہے وہ بھارت کی قیمت پر نہیں ہو سکتی، بھارتی تعلقات کی قیمت پر نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھارت کو مکمل اگنور کر دیں، بھارت کو بالکل قطع تعلقی اختیار کر لیں اور پاکستان سے دوستی کر لیں، یہ فارمولہ نہیں چل سکتا۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے کلیرٹی دی ہے۔ ایک اب یہ جو پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ گلوبل سیکیورٹی چیلنجز بھی کریٹ ہو گئے، اور سب سے بڑا جو سیکیورٹی چیلنج گلوبلی کریٹ ہو چکا ہے وہ غزہ میں امن کی صورتحال کو بحال کرنا ہے۔ اب اس حوالے سے مشاورت کا ایک پروسیس شروع ہو گیا، اور انٹرنیشنل فورسز کے تحت ایک غزہ امن فورس قائم کی جا رہی ہے۔ اس فورس کے حوالے سے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس فورس میں کون کون سا عرب یا مسلم ملک شامل ہوگا۔ اب سر فہرست جو اسرائیلی اخبارات ہیں ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ملائیشیا، آذربائیجان اور پاکستان، یہ 3 ملک ہیں جن کی فورسز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گی۔ مگر دوسری جانب نیتن یاہو نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ جناب وہی فوج غزہ کے اندر قدم رکھے گی جس کا اپروول اسرائیل دے گا، یعنی جس کو گرین سگنل اسرائیل کی گورنمنٹ دے گی وہ فورس غزہ کے اندر آ سکے گی، اور انہوں نے کیٹیگوریکل مثال دی کہ ہم ترکی کی فوج کو قبول نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ پہلا سوال تو یہ کہ کیا پاکستان کی فوج جا رہی ہے؟ ابھی تک گورنمنٹ نے کچھ نہیں بتایا، یہ اسرائیلی اخبارات اور انٹرنیشنل میڈیا بتا رہے ہیں۔ مگر کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ جنرل عاصم منیر اس وقت مصر میں موجود ہیں، اور مصر نے ہی اس پورے امن معاہدے کو تشکیل دیا ہے، تو وہاں پہ نیٹی گریٹی طے ہو رہی ہیں۔ مگر یہاں پر سوال وہی ہے کہ اگر اسرائیل کے لیے ترکی کی فوج قابل قبول نہیں ہے تو کیا پاکستان کی فوج کو وہ قبول کریں گے؟ ایک سوال ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے اردن کے جو شاہ عبداللہ ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر تو غزہ میں فورس کا کام امن کو قائم کرنا ہے، گشت کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تو پھر تو اردن کی فوج اس میں شامل نہیں ہوگی، اور شاید کوئی بھی فوج شامل نہ ہو۔ لیکن اگر جس طرح آپ نے اپنا معاہدہ پیش کیا تھا اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم پولیس کی ٹریننگ کریں گے، ہم وہاں پہ لوکل فورس کو ڈیولپ کریں گے، اس مقصد کے لیے تو ہم اویلیبل ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں چوکی دارے کے لیے وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں
تو اس حوالے سے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو غزہ کے اندر بھی صورتحال ایک سوالیہ نشان پر کھڑی ہوئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دو بڑے میگا ایونٹس اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں۔ ایک جو فیوچر سمٹ ہونے جا رہی ہے سعودی عرب میں، اور اس میں شہباز شریف بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر ایک اور ہے کہ سعودی عرب نے $1 ارب کا تیل وہ دے دیا ہے پاکستان کو ادھار ایک فیسلٹی کے طور پر، اور پاکستان کا جو $5 ارب کا قرضہ تھا اس کو بھی رول اوور کر دیا۔ تو پاکستان کے لیے اکنامکلی یہ خبر تو ایک بڑی خوش آئند خبر ہے، مگر انٹرنل چیلنجز اور ایکسٹرنل چیلنجز پاکستان کے لیے بہت گہرے ہیں افغانستان کو لے کر۔ ایک طرف پاکستان کا ٹرائبل سسٹم ہے، ٹرائبل کمیونٹی ہے جو بڑی پریشان کن ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات کیسے چلتے ہیں، کوئی ملٹری آپریشن ہوتا ہے۔ اور تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اوپر بھی ایک کریک ڈاؤن کا ایک ایلیمنٹ ہے، اور ٹی ایل پی سر فہرست ایک فیصلہ ہے۔ مگر آج ایک بڑا اہم فیصلہ پنجاب حکومت کا سامنے آیا کہ تقریباً 65,000 جو مساجد کے علماء ہیں، ان 65,000 علماء کو وظیفہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ فیصلہ ایک طبقہ سمجھتا ہے بڑا خوش آئند ہے، دوسرا طبقہ سمجھتا ہے کہ آپ مذہبی طبقے کو خریدنے کی کوشش کریں، ایک رشوت دینے کی کوشش کریں۔ مگر ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں، عمران خان صاحب کا دور، انہوں نے بھی علماء کے لیے وظائف مقرر کیے۔ یہاں پہ دارالعلوم حقانیہ کو کروڑوں روپے کی گرانٹس دی گئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ مدارس پر انویسٹ کریں گے، آپ صرف علماء پر انویسٹ نہ کریں، امام صاحب پر انویسٹ نہ کریں، بلکہ آپ مساجد کو بھی کچھ نہ کچھ ریلیف دیں، کچھ فنڈز ان کے لیے بھی مقرر کریں، چاہے وہ بجلی کے بلوں کی صورت میں ہوں یا کوئی اور اس کی شکل صورت نکل آئے، تاکہ آپ اس کی ایک اونرشپ لیں، اور کل کو جب آپ کریکولم پہ بحث کرتے ہیں، نیشنل پالیسی کے اوپر بات کرتے ہیں، تو آپ ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر مدارس کے ساتھ ایکوالٹی کی بنیاد پر بات کریں۔ لیکن جب آپ انویسٹ کچھ نہیں کریں گے، آپ رسپانسبلٹی کوئی ادا نہیں کریں گے، تو پھر آپ ان کو بھی شاید اس طریقے سے آپ لائبل نہیں کر پائیں گے۔ تو بٹ سٹل دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی کارڈ پی ایم ایل این کو کتنا بینیفٹ دیتا ہے، اور کس حد تک مذہبی طبقہ پی ایم ایل این کی سپورٹ کرتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔